अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत ऑडियो लीक्स के घेरे में है। 3 ऑडियो लीक हुई हैं हुक्मरानों की, जिनमें से 2 ऑडियोज़ का ताल्लुक बराह रास्त वज़ीर आज़म हाउस से है और एक ऑडियो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी भतीजी मरीम नवाज़ के दरमियान गुफ्तगू की ऑडियो है। उनके अंदर क्या है, वो कितना एक मुहल्लिक है, वो अलग मामला है, लेकिन सबसे अहम सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये है कि अगर वज़ीर आज़म हाउस गैर महफूज है और वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मेल मुलाकातों की ऑडियो की थोड़ी नहीं 100 घंटे ऑडियो की जो रिकॉर्डिंग है वो किसी के हाथ लग जाए और फिर वो अपनी मर्ज़ी से टुकड़े टुकड़े टोटे निकाल कर वो या बेचे या फिर वो वायरल करे ब्लैकमेलिंग के लिए। ज़ाहिर है बेची और वायरल करने के पीछे ब्लैकमेलिंग होती है, तो वो कौन हो सकता है ये सवाल कि जी वज़ीर आज़म हाउस इस तरह गैर महफूज कैसे हो सकता है। और दूसरा, ऑडियोज़ लीक किसने की हैं। अब इसमें 3-4 चीज़ें हैं, 3-4 सिनारियो हो सकते हैं। एक तो आम है कि जी पाकिस्तान में ये काम एजेंसियां करती हैं, दुनिया जान में करती हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान क्योंकि हमारा मुल्क है तो हम यहाँ पर हमारा एक माजी भी है, बल्कि यहाँ तक कि जज साहबान ने अदालतों में खड़े होकर, अदालतों में बैठे अपने कुर्सी पर बैठकर कहा कि जी हमें भी रिकॉर्ड किया जाता है, हमारी बातें भी रिकॉर्ड की जाती हैं। तो ये पाकिस्तान की तो तारीख कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान की तारीख में। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म कहा था कि जी मुझे पता है एजेंसियां मेरी रिकॉर्डिंग करती हैं, मेरे फ़ोन कॉल, मेरी ऑडियो, मैं जहाँ बैठता हूँ मेरी जासूसी होती है, मुझे रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ईमानदार हूँ। और जब हुकूमत से गए और जब उनकी ऑडियोज़, उनसे मुतल्लिक़ा ऑडियोज़ सामने आना शुरू हो गई तो फिर उनको भी प्रॉब्लम हुई। वो भी कहने लगे कि जी ये क्या है, ये क्या हो रहा है लोगों की प्राइवेसी में। फिर शौकत तरीन की ऑडियो हो, उनकी मलिक रियाज साहब की ऑडियोज़ हों इमरान खान साहब की एहलिया के मुतालिक, या फिर इमरान खान साहब की एहलिया की अपनी ऑडियो हो जो वो अरसलान बेटा को हिदायत दे रही थी कि इनको गद्दारी से मुंसलिक करो। तो फिर सवाल ये उठाए जाते हैं कि कौन करता है। तो एक तो हर किसी के जहन में ये बात आती है कि जी ये तो पाकिस्तान की एजेंसियाँ करती हैं। बल्कि पिछले दिनों शौकत तरीन साहब ने जब उनकी ऑडियो IMF का जो प्रोग्राम रुकवाने की जो कोशिश कर रहे थे, वो ऑडियो जब सामने आई और उनको पूछा गया, उनसे एक सहाफ़ी ने, जावेद चौधरी साहब ने अपने प्रोग्राम में पूछा था कि जी आप ये बात जो है वो आम कॉल थी, यानी मोबाइल के आम नंबर से आपने कॉल की थी या फिर आपने व्हाट्सएप ऐप के ज़रिए कॉल की थी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने व्हाट्सएप ऐप के ज़रिए कॉल की थी। उन्होंने कहा फिर व्हाट्सएप भी पाकिस्तान में जो है उसकी भी रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो भी अपना मतलब उसको भी रिकॉर्ड किया जा सकता है व्हाट्सएप पर चलने वाली कॉल को। तो उन्होंने कहा हाँ जी वो भी हो रही है, हो तो यही रहा है। तो उन्होंने पूछा कि जी किसने किया है। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में तो एक ही इदारा है जिसके पास ये सलाहियत है, शौकत तरीन साहब ने कहा। यानी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया ISI के ऊपर। एक तो आम तासुर ये होता है कि जी ISI इसके पीछे होती है, एक आम तासुर। या फिर एक वक्त ये था कि नवाज शरीफ साहब के दौर में और उससे पहले पीपल्स पार्टी के ज़माने में IB को इतना मजबूत किया गया था कि जिस तरह ISI हर किसी की जो है वो रिकॉर्डिंग कर लेती होती है, इसी तरह IB वाले भी घुस गए थे। और यहाँ तक कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को ISI के उस वक्त के चीफ की जो है वो गुफ्तगू दे दी गई थी कि जी इमरान खान के धरनों के पीछे ये साहब हैं, ये सारा कुछ। फिर वज़ीर आज़म साहब ने उस वक्त, यानी नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ साहब को बुलवाया था वज़ीर आज़म हाउस में और उनको सुनवाई थी रिकॉर्डिंग्स कि ये देखें, ये जी आपका जो है वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे मेरा ख्याल है, ये क्या कर रहे हैं, ये देखें सुने। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जी मैं इनको देखता हूँ, मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता हूँ। तो बहरहाल वो, यानी यहाँ भी ये IB भी एक वक्त तक समझी जाती रही कि जी IB भी टक्कर की मिल गई थी। तो खैर अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो आम तासुर है कि क्या वाकई इसके पीछे ISI होगी। इन दिनों पाकिस्तान में जब सफ़ा एक है हुकूमत का और इदारों का, एजेंसियों का, ख़ास तौर पर ISI और फ़ौज का, तो फिर वो इस तरह की ऑडियो लीक करके और 100 घंटे जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर चल रहा है और बाखबर लोग ये बात कर रहे हैं कि 100 घंटे की रिकॉर्डिंग है, तो फिर वो क्यों, जब मामला ठीक चल रहे हैं तो फिर उन्होंने क्यों किया होगा। एक सवाल तो ये है। ज़ाहिर है उसमें अगर सोचा जाए तो फिर जवाब नफ़ी में होता है। उसमें लगता है कि नहीं यार ये इनका काम नहीं है, ये हमारी जो एजेंसियां जो इस मामले में हमेशा जिनको मुलविस समझा जाता रहा है ISI, वो इसमें मुलविस नहीं होगी। तो बात समझ भी आती है कि हाँ जी वो मुलविस नहीं होगी। तो फिर इसके पीछे कौन है? इसके पीछे
اور رہتی ہے کہ آئی بی، تو آئی بی کرے گی، تو جواب ہے کہ آئی بی کیوں کرے گی بھائی؟ آئی بی تو براہ راست وزیر اعظم کے ماتحت ہے، اور وہ تو وزیر اعظم کو ہی رپورٹ کرتی ہے، ڈائریکٹ رپورٹ کرتی ہے. رپورٹ تو آئی ایس آئی کو بھی وزیر اعظم کو کرنا چاہیے، لیکن ہمارے کچھ ٹریڈیشنز، قانون کچھ کہتا ہے، ٹریڈیشنز کچھ ہیں. تو ایک چیز یہ ہے کہ آئی ایس آئی تو جواب، آئی ایس آئی کا جواب نہ، اور دوسرا آئی بی تو اس پر بھی سوچتے ہیں تو جواب ہوتا ہے نہ. اب پھر کون؟ کیا یہ کام عمران خان صاحب کروا سکتے ہیں؟ اس پر سوچنا پڑے گا. یا یہ کام بذات خود وزیر اعظم ہاؤس نے کیا ہے؟ یہ اس پر بھی سوچنا پڑے گا. یعنی دو ایجنسیاں جن کے اوپر الزام لگایا جا سکتا ہے، تو کس یہ جو حالات اور واقعات پر نظر رکھیں تو ان کے متعلق تو شک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نہیں کر رہی، انہوں نے لیک نہیں کیا ہوگا، ریکارڈ کر بھی نہیں ہوگی تو انہوں نے لیک نہیں کیا ہوگا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر یہ کون کر رہا ہوگا؟ کس نے کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب نے تو نہیں کیا. عمران خان صاحب ابھی 4-5 مہینے پہلے وزیر اعظم ہاؤس سے گئے ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسا جال بچھا گئے ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں، عمران خان صاحب کیا ایک محبوب مشغلہ ہے آڈیوز اور ویڈیوز کے ساتھ کھیلنے کا. لیٹس پلے ود اٹ. وہ کہا تھا نا انہوں نے، امریکی سفارت جو خط آیا تھا وہ بھی خفیہ خط تھا، وہ جو امریکی پاکستانی سفیر نے امریکہ سے بھیجا تھا اسد مجید نے، وہ جب عمران خان صاحب کو بتایا گیا تھا کہ جی یہ آ گیا ہوا ہے وہاں سے، اور ہمارے سفیر کہہ رہے ہیں کہ امریکن سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ خط آ گیا، تو انہوں نے کہا یہ خفیہ رکھو، یہ کسی کو بتانا نہیں ہے، کسی کو، فارن منسٹری میں بھی کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، اس کو سنبھال کے رکھو. اور پھر وہ ان کو کہا تھا، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، ان کے جو اس وقت کے پرنسپل سیکریٹری تھے، جب انہوں نے بتایا تھا ان کو کہ یہ وزارت خارجہ سے یہ رپورٹ آئی ہے کہ یہ خط آیا ہے، کیا نام ہے، اعظم خان صاحب، تو انہوں نے اعظم خان صاحب کو کہا تھا کہ لیٹس پلے ود اٹ، اس کو سنبھالتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیلتے ہیں. پھر عمران خان صاحب کھیل رہے تھے، ابھی تک کھیل رہے تھے، اب خیر اس میں اتنی جان نہیں رہی. تو جو آڈیوز ہیں ان میں سے جو سب سے مہلک آڈیو سمجھی جا رہی ہے وہ ہے مریم نواز صاحبہ کے داماد راحیل کے متعلق وزیر اعظم کی اور ان کے کسی افسر کی گفتگو. اس آڈیو کا میں ٹرانسکرپٹ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. باقی 2 آڈیوز جو ہیں وہ اس کا بھی میں موٹا متن آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں جو افسر ہیں وزیر اعظم صاحب کو کہتے ہیں کہ جی مریم صاحبہ نے بات کی ہے، رابطہ کیا، واٹس ایپ پر ان سے بات ہوئی، اپنا انہوں نے کام کہا ہے لیکن وہ کرنے کا بالکل نہیں ہے، اس سے نقصان ہوگا. ان سے رات بھی بات کی تھی، وہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں. تو افسر کہتے ہیں کہ جی لاجیکلی بیٹھ کر ملک، اچھا وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ جو کام ہے کیا ہے، لاجیکلی بیٹھ کر ان کو سمجھا دیں گے، ان کو بات کر لیں گے. اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی وہ جو بات ہو رہی ہے جس سامان کی، انہوں نے کوئی مشینری منگوائی نا باہر سے، انڈیا سے، تو آدھی تو آ چکی ہوئی تھی، یعنی آدھی آ چکی ہوئی تھی، اس کا وہ آدھی کب آئی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں، باقی آدھی رہ گئی ہے. تو اس کے لیے افسر بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے پہلے جو ہے، اب افسر کہہ رہے ہیں کہ باقی آدھی ہے، اب وہ اس کے لیے پہلے ECC سے منظوری لینی ہوگی، اور پھر کابینہ میں معاملہ آئے گا، اور اگر یہ تاثر جائے گا کہ سابق وزیر اعظم اور موجودہ وزیر اعظم کے رشتہ دار کا سامان انڈیا سے آئے گا، تو اس کا آپٹک جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہوگا، وہ تباہ کن ہوگا، وہ بات گلے پڑ سکتی ہے. تو پی ایم صاحب کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہیے، میں ان سے بات کر لوں گا، کوئی اور آپشن دیکھ لیں. اچھا دوسرا کام کیا ہے جی؟ دوسرا کام یہ ہے کہ انہوں نے ایک اتحاد پارک بنایا ہے رحیم یار خان میں، اس کا گریڈ اسٹیشن ہے. تو پی ایم پوچھتے ہیں اتحاد پارک کیا ہے؟ انہوں نے کہا، افسر کہتا ہے کہ جی وہ ایک کوئی سوسائٹی وغیرہ بنا رہے ہوں گے. تو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ نیچرل وے میں ہو جائے، ٹھیک ہے. تو افسر کہتے ہیں ٹھیک ہے سر، یہ میں ہو جائے گا، نیچرل وے میں ہو جائے گا. اب اس میں کہیں ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی فیور دی جا رہی ہے مریم نواز صاحبہ کے داماد کو. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ افسر نے کہا کہ مریم صاحبہ نے کہا کہ ان کا سامان پھنسا ہوا ہے، اس کا کچھ کریں. اب جو راحیل ہیں، جو ان کے خاندان کی طرف سے، سورسز کی طرف سے کچھ ڈیٹیلز شیئر کی گئی ہیں میڈیا کے ساتھ، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مشینری ہے یہ 2020 میں انڈیا سے اس کا آدھا حصہ آیا تھا عمران خان صاحب کے زمانے میں. 2020 میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی نا، پاور پلانٹ ہے بیسیکلی. 2020 میں پاور پلانٹ کا آدھا حصہ آ گیا تھا، آدھا رہ گیا تھا، اب ادھر پڑا ہوا تھا. ہمارے پاکستان کے اور انڈیا کے معاملات ذرا گڑبڑ ہو گئے تو وہ وہاں پر رک گیا، تو اس کے بعد وہ آدھا نہیں آ سکا. ایک بات یہ. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو پاور پلانٹ گریڈ اسٹیشن کی بات ہے، اس میں جو ہے وہ ڈسکو نے انکار کیا تھا لگانے سے، تو جس کے بعد عدالت میں چلے گئے تھے. ہائی کورٹ نے 2020 میں ان کی جو اتحاد ٹاؤن یا جو بھی ہے اتحاد سوسائٹی جو بنا رہے ہیں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی، اس کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن ابھی تک ان کو وہ نہیں بجلی مل رہی. یعنی ایک چیز یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ مہلک ہو سکتا تھا نا کہ نواز شریف صاحب کے جو کیا ہوتے ہیں گرانڈ سن ان لا جو ہوتا ہے وہ ان کی بیٹی کے داماد، وہ
انڈیا کے سے چیزیں منگوا رہے ہیں، اپنے پاور پلانٹس منگوا رہے ہیں، تو یہ ایک خطرناک چیز ہو سکتی ہے۔ اس میں وزیر اعظم صاحب کی جتنی بھی گفتگو ہے وہ گفتگو کہہ رہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، اس سے تاثر بہت برا جائے گا، آپٹک بہت خطرناک ہوگا۔ تو افسر بھی مشورہ دے رہے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ نے ان سے بات کر لی ہے، میں بھی ان سے بات کر لوں گا۔ یعنی مریم اگر اس میں سفارش کر رہی ہیں کہ جی وہ ایک آدھا ایسا آ چکا ہوا ہے، آدھا پھنسا ہوا ہے، وہ کسی طرح ہمیں منگوا دیں، تو اگر وہ مریم ایسی کوئی بات کر رہی ہیں تو ان کو میں سمجھا دوں گا، یہ نہیں ہم ہونے دیں گے۔ ایک چیز یہ، دوسری آڈیو ہے مریم صاحبہ کی اور شہباز شریف صاحب کی، جس میں مفتاح اسماعیل صاحب کے متعلق کہ ان کو پتہ نہیں چلتا، مریم کہتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا کام کرنا ہے، کب کہاں کیا بات کرنی ہے، انہوں نے تو اچھا خاصا بدنامی کروائی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بات نا، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں جس وجہ سے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی پھر کچھ مون صلاحی کی باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ شجاعت حسین صاحب کی تعریفیں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی کوئی اتنی خطرناک بات نہیں ہے۔ اچھا، تیسری جو آڈیو ہے وہ ہے وفاقی وزراء ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اعظم نذیر طارڑ صاحب ہیں، ایاز صادق صاحب کی آواز اس میں واضح سنائی دیتی ہے، خواجہ آصف صاحب کی بھی آواز اس میں موجود ہے۔ وہ مشورہ کر رہے ہیں کہ جی جو عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی نے جو ریزائن کیا ہے قومی اسمبلی سے، ان کا کیا کیا جائے، اس پر وہ مختلف قانونی اور سیاسی آپشنز پر غور کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو ریزائن کیا وہ پولیٹیکل حربے کے طور پر ریزائن کیا نا، حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے کہ اگر ہم نہیں تو پھر تم بھی نہیں، تو اس کا توڑ حکومت پولیٹیکل نکالے گی، ظاہر ہے۔ اگر عمران خان صاحب سیاست کر رہے ہیں تو سامنے بیٹھنے والے جو ہے وہ کوئی دہی بھلے تو بیچنے نہیں آئے نا، انہوں نے بھی پالیٹکس کرنی ہے، تو انہوں نے اس پر مشاورت کی کہ جی کیسے ہونا چاہیے، مختلف آپشنز، پھر یہ کہا گیا کہ اگر یہ آپشن ہوگا استعفوں کی منظوری کا فلاں حلقوں کا اتنے حلقے چن کر، تو پھر میاں صاحب سے اس کی منظوری لیں گے۔ تو بھئی میاں صاحب پولیٹیکل پارٹی کے تاحیات قائد ہیں، اگر ان سے پوچھیں گے، مشاورت لیں گے کہ جی یہ ہم کر رہے ہیں، اس کو ہم کریں کہ نہ کریں، تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے چھمبے والی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آڈیوز کا تو چلے، آڈیوز کا چرچا اس طرح نہیں ہے کہ آڈیوز میں کوئی بہت خطرناک بات ہوئی ہے، لیکن سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں پاکستان کی انتہائی سیکیورٹی کے انتہائی اہم امور پر بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، تو وہ بھی اس طرح اگر لیک ہو کر کہیں چلی جاتی ہے، بقول فواد چودھری کے ڈارک ویب سائٹس جو ہیں وہ فروخت کر رہے ہیں یہ آڈیو، اپنا وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو، ہوتا ہے نا ایک پرانی ہوتی ہے، کوئی 20-25 سال گزر جاتے ہیں، اس کے بعد بہت سی چیزیں نکل آتی ہیں، اور وہ کئی ممالک میں ہے کہ وہ خود بھی آفیشیلی بھی دے دیتے ہیں ڈی کلاسیفائڈ کر کے، تو وہاں ہو جاتا ہے۔ یہاں پر تو ابھی حکومت جو ہے موجود ہے، اس کو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، اور اس کی کہہ رہے ہیں کہ 100 گھنٹے کی جو ہے وہ اپنا 12 گھنٹے، فواد چودھری صاحب نے تو 12 گھنٹے لکھا ہے، سوشل میڈیا پر ہے 100 گھنٹے، تو فواد چودھری صاحب کی بات کو میں اسی وجہ سے اہم سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے اتنا سادہ نہیں ہے۔ تو فواد صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ 12 گھنٹوں کی جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں، تو یہ مطلب بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اب اس معاملے کے پیچھے جیسے میں نے گزارش کی کہ ایجنسیوں کی طرف شک نہیں، ایجنسیاں یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے وہاں پر ریکارڈنگ آلات نہیں لگائے ہوں گے، وہ ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے لیک کیا ہے، اس پر یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اب مجھے شک جو ہے نا، مجھے پرسنلی وہ جو میں اگر کڑیاں جوڑ رہا ہوں، کیونکہ سیاسی معاملہ ہے، مجھے جو شک ہے نا وہ ہے، ایک ہے عمران خان صاحب کے اوپر اور دوسرا ہے حکومت کے اوپر، ان دونوں میں سے کسی نے یہ کیا ہے خود۔ جہاں تک وہ میں اس پر آتا ہوں، وہ کیوں، جہاں تک تعلق ہے معاملہ کہ یہ اپنا وزیر اعظم ہاؤس غیر محفوظ ہے اتنا، تو گزارش میری اتنی ہے، جو یہ سوال کر رہے ہیں بھولے بن کر کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہاؤس اتنا غیر محفوظ ہے، تو باقی گھر، باقی مکانات، باقی جگہیں جو ہیں وہ کیسے محفوظ ہوں گی؟ تو بھائی پاکستان کا وزیر اعظم اس حوالے سے وزیر اعظم ہاؤس کبھی بھی محفوظ نہیں رہا، ایک دن کے لیے بھی نہیں رہا، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ایک دن کے لیے بھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اپنی کتابوں میں لکھتی ہیں کہ بگنگ کے آلات وزیر اعظم ہاؤس کے ایک ایک جگہ، واش روم تک میں بگنگ کے آلات لگے ہوئے، واش روم تک، کہ کہیں کوئی واش روم میں جا کر تو بات نہیں کر رہا ہوگا۔ اور پھر بے نظیر بھٹو شہید لکھتی ہے کہ جب انہوں نے کبھی کسی سے ملاقات کرنی ہوتی تھی، کوئی ذاتی خاندانی معاملات، فیملی کے معاملات، 100 چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کی، یا کچھ اور پولیٹیکل حکمت عملی ہوتی ہے، جب وہ اگر کوئی ڈسکس کر رہی ہوتی تھی اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ڈسکس کرتی تھی، تو اس وقت جو بڑے بڑے ریڈیوز ہوتے تھے، ٹرانزسٹرز، تو وہ ان کو چلا دیتی تھی، ان کو، کیونکہ ان کی جو فریکوینسی ہوتی تھی نا سیٹلائٹ کے ذریعے آنے والی، تو اس سے وہ بگنگ کے آلات ڈسٹرب ہوتے تھے۔
تو آڈیو وہ جو بات کر رہی ہوتی وہ ریکارڈ تو ہو رہی ہوتی تھی لیکن وہ ڈسٹورشن کے ساتھ، وہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ بات کیا ہو. ایک وہ یہ کرتی تھی. دوسرا یہ کرتی تھی کہ وہ جو گارڈن ہوتا تھا سبزہ زار وزیر اعظم ہاؤس کا، اس میں پھر چہل قدمی کر کے بالکل ہلکی آواز میں، تاکہ جو بندہ ساتھ ہے صرف وہ اس کے کان تک آواز جا سکے، اس طرح وہ ڈسکس کیا کرتی تھی. تو وزیر اعظم ہاؤس پاکستان کا سب سے غیر محفوظ جگہ ہے رازداری کے حوالے سے. وہاں پر کوئی چیز رازداری نہیں رہتی. وہاں پر دیواروں کو کان ہیں، جو کہتے ہیں نا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس پاکستان کی ایک ایسی جگہ ہے جس کی دیواروں کو کان ہیں، کان لگے ہوئے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی پرانی آڈیوز آپ کو یاد ہوں گی، جو اپنے نواز شریف صاحب کے دور میں جو میڈیا کے ساتھ وہ بات کر رہی ہوتی تھی کہ فلاں سے بات کروا دو، فلاں کو ٹائٹ کر دو، وہ اس طرح ہمارے خلاف جو ہے پروگرامز کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ بھی اسی وزیر اعظم ہاؤس سے نکلی ہوئی چیزیں تھیں. تو وزیر اعظم ہاؤس پاکستان کا اس کے در و دیوار کو کان لگے ہوئے ہیں، آنکھیں لگی ہوئی ہیں، صرف کان نہیں آنکھیں بھی. ابھی تو کہانی یہ ہے کہ ابھی تو آ گئی ہے حکومت کی کچھ آڈیوز جو مطلب سوائے اس کے کہ یار وزیر اعظم ہاؤس میں اس طرح بگنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ مجھے ان آڈیوز میں کوئی چیز نہیں لگ رہی. لیکن ان کے پیچھے جو مجھے ایک حکمت عملی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کل کلاں اگر عمران خان صاحب کی کوئی بڑی ویڈیو، کوئی بڑی آڈیو آ گئی تو پھر آج جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس محفوظ نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کل کو یہ الزام نہیں لگا سکے گی کہ یہ حکومت نے کیا ہے، کیونکہ وہ خود اب سوال اٹھا رہے ہیں نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ملک میں چل رہا ہے. تو جب وہ خود سوال اٹھا رہے ہیں تو پھر حکومت یہ کہے گی، جب حکومت پر الزام لگائیں گے کہ جی آپ نے ہماری آڈیوز بنائی ہیں، آپ نے ہماری آڈیوز لیک کی ہیں، جس طرح شوکت ترین کی آڈیو لیک ہو گئی، جس طرح اپنا بشرا صاحبہ کی آڈیو لیک ہو گئی، جس طرح ملک ریاض کی اور ان کی صاحبزادی کی آڈیو لیک ہو گئی، جس طرح ملک ریاض کی اور آصف زرداری کی آڈیو لیک ہو گئی. تو یہ ساری آڈیوز، اس طرح کی کوئی آڈیوز جب لیک ہوگی تو پی ٹی آئی یہ کہنے کے قابل نہیں رہے گی. پھر مطلب جو اگر حکمت عملی کے پیچھے اگر حکومت کا ہاتھ ہے اور حکومت کے دماغ ہیں تو وہ کہیں گے ہم خود ہو رہے ہیں، تو بھئی آپ کی بھی ہم نے تو نہیں کی، کسی اور نے کی ہوگی. پھر ڈارک ویب سائٹ سے پھر کسی نے دی ہوگی نا، ڈارک ویب سائٹ کو جو فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ عنقریب عمران خان صاحب کی ایسی آڈیوز اور ویڈیوز سامنے آ سکتی ہیں جو تہلکہ مچائیں گی پاکستان کی سیاست میں، کیونکہ ٹارگٹ عمران خان صاحب ہیں حکومت کا. دوسری چیز جو ایک عمران خان صاحب کو 9 اپریل کی رات کو عمران خان صاحب رات کو 11-12 بجے، پونے 12 بجے وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کر گئے تھے. عمران خان صاحب کا محبوب مشغلہ ہے ویڈیوز اور آڈیوز کے ساتھ کھیلنے کا. عمران خان صاحب نے جو ایک ویڈیو تھی جاوید اقبال صاحب کی، وہ سرتا پا والی ویڈیو، ایک ویڈیو تھی جج ارشد ملک صاحب کی، مرحوم کی. ارشد ملک صاحب والی ویڈیو کے ذریعے نواز شریف کو سزا دلوائی گئی تھی. ملک ریاض کہہ رہا ہوں، آفتاب جاوید اقبال صاحب جو سابق چیئرمین نیب ہیں، ان کی ویڈیو کے ذریعے عمران خان صاحب نے اپنے مقدمات بند کروائے تھے. ایک ویڈیو کے ذریعے عمران خان صاحب کی سہولت کاری کرنے کے لیے نواز شریف کو راستے سے ہٹایا گیا تھا، پولیٹیکلی نااہل کر دیا گیا تھا، اور دوسری ویڈیو کے ذریعے عمران خان صاحب نے نیب کو اپنے کنٹرول میں رکھا تھا. تو عمران خان صاحب کا محبوب مشغلہ ہے. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ خان صاحب نے جاتے جاتے وزیر اعظم ہاؤس میں کچھ ایسی چیزیں لگوا کے گئے ہوں آخری دنوں میں کہ میرے بعد آنے والے کم از کم محفوظ نہ رہیں، کیونکہ باقی ادارے تو کر رہے ہوں گے، لیکن یہ براہ راست پھر اس کا جو ہے وہ کنیکشن بنی گالہ کے ساتھ ہوگا کہ بنی گالہ والے ریکارڈ بھی کر رہے ہیں اور پبلک بھی کر رہے ہیں. یہ امکانات موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ 1 مہینہ 2 مہینے پہلے بنی گالہ سے ایک بندے کو پکڑا گیا تھا، اس سے ایک آلہ کہا گیا تھا کہ جی صفائی والا آتا تھا، اس نے عمران خان صاحب کے بیڈ روم میں یہ آلہ لگانے کی کوشش کی تھی، ریکارڈنگ کا آلہ. بعد میں اس کو چھوڑ دیا گیا تھا، پتہ ہی نہیں چلا وہ بندہ کون تھا. شیریں مزاری صاحبہ کے گھر سے بھی کہا گیا اسی طرح کا ایک آلہ برآمد ہوا تھا. شیریں مزاری کے گھر والا معاملہ تو مشکوک تھا، لیکن وہ تو ڈرامہ تھا بنی گالہ والا. تو عمران خان صاحب اس طرح کھیل کھیلتے ہیں. تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس سے گئے ہوں اور ان کے جانے کے بعد پراپر کو وزیر اعظم ہاؤس کی صاف صفائی نہیں کی گئی ہو. کہا جاتا ہے نا کہ جاتے ہوئے پھر عمران خان صاحب کو صوفے وہ بھی کھنگال کر گئے تھے، بہت سی چیزیں لے کر گئے تھے. تو ممکن ہے
کہ کھنگالتے کھنگالتے کچھ لگا کر بھی گئے ہوں، اس طرف بھی تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔